कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह व कलम तेरे हैं। आज मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर मबनी तसनीफ दुर्र यतीम पेश करने जा रही हूँ। इस मुबारक शाहकार के मुसन्निफ जनाब माहिरुल क़ादरी साहब है। दुर्र यतीम को माहिरुल क़ादरी साहब ने बहुत ही आम फहम ज़बान में नावल के अंदाज में तहरीर किया है। आज के इस दौरे जदीद में जहाँ हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे हैं, वहाँ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक के मुतालिक मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ख़ासकर हमारी नई नस्ल को, कि वो आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल भी करे। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ, ना सिर्फ आप बल्कि अपने तमाम अहले ख़ानदान को ये वीडियोस सुनाएं और अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी ये कोशिश को कामयाब बनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरी मिन नूरिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुर्र यतीम क़िस्त नंबर 1, कुर्बानी की सुबह। सितारों के बुझते हुए चिरागों से धुआं सा निकल रहा था। यह सुबह काज़िब थी। धुंधलका और उजाला एक दूसरे में घुल मिल गए थे। सूरज मशरिक़ के दरीचे से झांकने वाला ही था। मैं वो अंजुम रात के मुसाफिर रिख्ते सफ़र बांध कर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बिसात शब उलटने वाली थी। उसके मोहरे आप ही आप कप कपा रहे थे। सुबह के नर्म व खुनक झोंके बड़े जिस्म फरेब होते हैं। बहुत कम लोग इस ख्वाब नशी से बेदार होना चाहते हैं। बिस्तर की शिकनें सोने वाले का दामन थाम कर कहती हैं कि एकाएकी बेवफाई ना करो। अभी दिन कहाँ निकला है। धूप अच्छी तरह फैल जाए तो यहाँ से उठकर जाना। खूब लुत्फ के साथ करवटें बदलो, अंगड़ाइयाँ लो। हथेलियों से ख्वाब आलूदा आंखें मलने के बाद भी लेटे रहो। ऐसी जल्दी क्या है, कलियों को तो चटक जाने दो। शबनम ने अभी नीम बास गुंचों के मुंह भी पूरे तौर पर नहीं धुलाए। नींद का मज़ा जागने पर ही महसूस होता है। उस लुत्फ को देखो, अधूरा ना छोड़ देना। आँख खुलते ही बिस्तर से फौरन उठ जाने वाले ख्वाब की लज्जतें आखिर से महरूम रहते हैं। ये मक्का की सुबह काज़िब थी। लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। सुकूत शब पूरी तरह टूटा ना था। किसी किसी रास्ते से ऊँटों के गले की घंटियां बजने की आवाज़ आ रही थी। मध्यम और बेतरतीब आवाज़, जैसे कोई नौमिश्क पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा हो। अहले मक्का के घरों पर नींद की खामोशी छाई हुई थी। इस आलम में बनु हाशिम के अरीज व तवील मकान के दरवाजे के पास एक बावकार शख्स सियाह कंबल पर दीवार से कमर लगाए बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके माथे पर सिलवटें जल्द जल्द उभरती और फिर फैल जाती। फिक्रो एहसास के बार ने उसके पपोटों को बोझल बना दिया था। उसकी आंखों में कभी चमक पैदा होती और कभी अंधेरा। ख्यालात शाख दर शाख होते चले जा रहे थे। वो एक बारगे खड़ा हुआ और सहन में तेज टहलने लगा। खूब धूप फैल चुकी थी। अबू खबीस की चोटियों पर सूरज की शुआओं ने सुनहरी शेर लिख दिए थे। परिंदे चहचहा रहे थे, बकरियां मिमिया रही थी और ऊंट बिलबिला रहे थे, मगर ये शख्स अपने ख्यालात में मुस्तग़र्क़ था। गौर व फिक्र की शिद्दत ने सुबह के हंगामे से उसे बेखबर बना दिया था। घर के लोग उसकी तरफ हैरत तजस्सुस की निगाह से देख रहे थे। कहीं बनु उमैया से किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हो गया। उमैया और हाशिम के जानशीनों की तलवारों को नियाम से तो बाहर न आना पड़ेगा।
شام سے جن اونٹوں پر سامان تجارت آ رہا تھا کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے نظام کے لیے سوچ بچار رہیں۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندو بھی نہیں گئے۔ قریش کے سرداران ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب نے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے گجاؤ کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے اور رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود ٹوٹی ہوئی زرے کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً ذرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کر دوں گا، آج اس منت کو پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز ترگی جا رہی تھی۔ عبداللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہے، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو، اور ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے خورا اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ خورے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام خورا نکل آیا، آج اس کو قربان کر کے منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں، وہ اپنی آنکھوں پر خمیزوں کے دامن ڈال لے۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے، وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی، کاش ابو خیس کا سینہ شق ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ اپنے عزم کا اثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے ننیانی لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیرو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا خول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی، میں اس وزن کو عزیز
رشتے داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی، دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپرد ہونے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مان لو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، عبد المطلب نے جواب دیا۔ بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے دریافت کیا۔ میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چھوتے ہوئے بولے۔ اتنا ہی نہیں، غسان اور یمامہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو ان کے پاس چل کر اس خفیہ کو پیش کر دے، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے نہ کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتے کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا کاہنہ کے پاس جانے کو تیار ہے اور یہ انہیں بات منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاہنہ کا فیصلہ تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی۔ مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گردآلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کا بدخوار مالا، ہاتھوں، پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی، اچھی خاصی دیرنی تھی۔ اس بدحیتی نے کاہنہ لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جد وضع و خطا ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی دیوار کے سہارے نیم خط جھکا اور کوئی اکڑو بیٹھ گیا۔ کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس دماغ آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کی چشم بصیرت کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے، اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے، کاہنہ کی طرف مخاطب ہو کر۔ ان کے کہنے میں نہ آئیں، جو کچھ آپ کا دل، ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جوں کا توں کہہ دے۔ اس پر کاہنہ نے قہقہا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پیلاہٹ نے اس تلطف آمیز قہقہے کو ڈراؤنا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری طرح بھی پوری ہو سکتی ہے۔ عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی خرا ڈالو،
یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے تب اونٹ قربان کر دیے جائیں، منت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور خورا اندازی شروع ہوئی۔ خورا کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فخ ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا خورا نکلا اور عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوئی تھی تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگی، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبدالمطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا، ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربے کے خدہ دکھائی دیتے تھے۔ قریش اس نامور سردار خسا کی اولاد تھے جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ خسا کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبدالمطلب اپنے دادا اقصیٰ کے صحیح جانشین تھے، وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے، قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی سال پہلے اسی مکے میں حضرت اسماعیل کے ساتھ ذبح عظیم کا محتمم بالشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے آپ کو دہرایا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہران اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا، جس کے ظہور کے لیے ماں و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھیں۔